वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र एहसान, उसकी तौफ़ीक़ से उसके दरबार में हाज़िर हैं और दुआ गो हैं कि बारी ताला हमें अपने दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। गुज़श्ता जुमे से हमने आगाज़ किया था ज़ौजैन के हक़ूक़ क्या हैं, और उनमें हमने आगाज़ किया था कि बीवी के हक़ूक़ क्या हैं, और बीवी के हक़ूक़ के मुताल्लिक़ चंद बातें हुई थीं। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। जो मैंने आया मुक़द्दसा तलावत की है, इसमें अल्लाह जल्ल मजदहू इस रिश्ते की मकसदियत और अहमियत का ज़िक्र करते हैं। मकसदियत का फ़रमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, उसकी निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़ पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हारे सुकून का बायस बने, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दिलों में उसका प्यार रखा, और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में रहमत रखी, रहम रखा, एहसास रखा, प्यार रखा और एहसास रखा। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये अहले फ़िक्र के लिए निशानी है। गोया मियाँ बीवी का रिश्ता खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने इसको अपनी निशानी करार दिया, और फिर उसको कैसे निभाना है, उसको कैसे लेकर चलना है, उसके साथ कैसा रवैया अपनाना है, कैसे मंज़िल मकसूद तक पहुंचना है। मियाँ बीवी ज़िंदगी के एक गाड़ी के दो पहियों की मानद हैं। अब उन पहियों को कैसे चलना है, इसके लिए कुछ उसूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा जो उसूल है वो ये है कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ अल्लाह ने मुतवज्जे किया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब जो भी तुम काम करना चाहते हो, जो रिश्ता निभाना चाहते हो, जिस हवाले से तुम ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, ज़िंदगी का कोई शोबा भी है, कोई पहलू भी है, उसको गुजारने के लिए हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ तवज्जो करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादियाँ की हैं, आपने अपनी अज़वाज के साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा सलूक किया, कैसे निबाह किया, उनके साथ कैसे गुजारा किया, हजूर की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो आज के इस जुमातुल मुबारक के मौका पर मैं चंद वो चीज़ें जो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से या आपके अमल से हमें मिली हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ल मजदहू हमें हजूर की सीरत के ताबे होकर हमें मुआशरत गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछले जुमे पे बात हो गई थी कि हुस्न सलूक कैसे करना है। एक हक़ है औरत का, बीवी के हकूक़ के हवाले से बात होते हुए हुई थी कि बीवी के साथ हुस्न सलूक किया जाए। एक रवायत आज मेरी नज़र में गुजरी है, गुज़श्ता जुमे में वो बयान नहीं कर सका और मैं बड़ा मुतासर हुआ उससे। ये किताबुल मगाज़ी बुखारी शरीफ की हदीस है। जब हजूर खैबर के मौका पर जा रहे थे तो रास्ते में वाक़या वापसी पे वहाँ हज़रत सफ़िया से निकाह हुआ था। अब वापसी पे जब सवारी पे सवार होने लगे तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने देखा कि सैयदा सफ़िया को हजूर ने ऊँट पे सवार करना था, तो मेरे नबी मुकर्रम ने अपना घुटना आगे किया, ये घुटना आगे किया और हज़रत सफ़िया ने उस घुटने पे पाँव रख कर सवारी पे सवार हुई। तो
یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ آج ہم ایسا کرنا لوگوں کے سامنے توہین محسوس کرتے ہیں۔ یہ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے، یہاں تک کہ سواری پہ سوار کرنے کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے میرے حضور کی۔ تو اس پہ بات ہو چکی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے جمعے۔ پھر دوسرا نان و نفقہ دینا یہ واجب ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس پر بھی بات ہو چکی۔ پھر ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں نباہ نہ ہو سکتا ہو تو الگ مکان لے کر دینا اور الگ مکان میں رکھنا یا اسی گھر میں الگ پورشن میں رکھنا، یہ بھی عورت کا حق ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرے یا ساس سسر کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے۔ گھریلو ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے عورت کو الگ رکھا جائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ رکھا، حالانکہ آپ دونوں کے کفیل تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے گھر میں پرورش پاتے رہے، آپ ان کے بھی کفیل تھے، اپنی بیٹی کے بھی کفیل تھے۔ تو ایسا حضور نے نہیں کیا کہ ان کو گھر میں رکھا ہو، حالانکہ اخراجات بھی بچ سکتے تھے۔ حضرت علی کے مالی حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ ان کے لیے الگ گھر افورڈ کیا جائے، لیکن پھر بھی کرنا پڑا اور کیا۔ حضور کا ہر عمل امت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ حضور اپنے لیے ہی نہیں کرتے، امت کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم اسی بات پر ڈٹے رہیں، نہیں جی اکٹھے ہی چلنا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کہاں گیا؟ اکٹھے رہتے ہوئے ہم نے کتنے مسائل پیدا کر لیے گھر میں، اور کتنی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ جب بہو بیچاری آتی ہے تو کبھی ساس کو پسند نہیں آتی، کبھی اس شوہر کی بہنوں کو پسند نہیں آتی، کبھی شوہر کے باپ کو پسند نہیں آتی، کبھی شوہر کے بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ۔ تو یہ کتنے مسائل ہیں، اس نے کتنوں کے ساتھ نباہ کرنا ہے، کتنوں کو خوش رکھنا ہے۔ اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے ایڈوانس بہتر ہے کہ ان کے لیے الگ مکان کا انتظام کیا جائے۔ رہ گیا معاملہ کہ وہ اب والد کا اور والدہ کا کیا بنے گا، تھوڑا سا دور رہ کر بھی ان کا خیال رکھنا چاہیں تو رکھا جا سکتا ہے، قریب رہ کر بھی نہ رکھنا چاہیں تو رکھا جا سکتا نہیں۔ دور رہ کر بھی آدمی قریب رہ سکتا ہے اور قریب رہ کر بھی دور ہو سکتا ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر معاملہ خراب ہو، اگر خوش اسلوبی سے چل رہا ہو، یہ پرابلم نہ ہوں، مسائل نہ ہوں، تو پھر اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ الگ پرائیویسی ہوتی ہے میاں بیوی کی، وہ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بہنوں کے سامنے وہ پرائیویسی ہوتی ہے، اس کو الگ ہی ہو تو یہ بہتر ہے۔ تو الگ مکان لے کر دینا یا اسی مکان میں الگ پورشن، کچن تک ان کی رسائی مرضی کے ساتھ، مرضی کے ساتھ، اس لفظ پہ غور کریں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کھا لے، جو چاہے پکا لے، اس پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہونی چاہیے، بے جا مداخلت نہیں ہونی چاہیے ماں باپ کی طرف سے۔ تو چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ مرد بیوی کو وقت دے، مرد بیوی کو وقت دے۔ ساری ضروریات آپ نے پوری کر دیں لیکن وقت نہیں دیا تو اس کے لیے تسکین کا باعث نہیں بن سکتے ہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضور نبی مکرم ہنگامی حالات کو چھوڑ کے، اگر غزوہ پہ جانا ہے یا کوئی خصوصی میٹنگ ہے یا کوئی خصوصی معاملات چل رہے ہیں، ان کے علاوہ عام روٹین میں حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر تک امور مملکت میں مشغول رہتے، کیونکہ سربراہ ریاست تھے، مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے، امور مملکت میں مبتلا رہتے، مشغول رہتے، اور عصر کے بعد اب فجر تک آپ اپنی ازواج کو وقت دیتے۔
آپ اپنی ازواج کو وقت دیتے. اب وقت کیسا ہوتا؟ عصر کے بعد مغرب تک حضور مختلف ازواج کے گھر میں جاتے ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے. اب اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر 2 شادیاں کی ہیں تو ایک ہی گھر میں رکھنا ضروری نہیں ان کو. حضور نے الگ الگ رکھا. ایک ہی گھر میں رکھنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں. حضور نے الگ رکھا تو ان کے الگ الگ حجرات میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے, وہاں سے کچھ کھاتے, وہ پیش کر دیتی, کبھی اپنا دودھ پیش کر دیتی, کبھی ستو پیش کر دیتی, کبھی کوئی مشروب پیش کرتی. تو یہ سیرت میں مختلف واقعات ملتے ہیں. تو پھر مغرب کی نماز ادا فرماتے اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے. عشاء تک ان کے ساتھ بیٹھتے, عشاء لیٹ پڑھتے. حضور عشاء لیٹ پڑھتے. 1/3 وقت میں پڑھنا یہ سنت ہے عشاء, اور مستحب ہے. رات کے 3 حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ جب رات کا گزر جائے اس کے بعد عشاء پڑھنا یہ بہترین وقت ہے. کئی معاملات ہیں ہم وہاں پہ استحباب کا اتنا زور دیتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اگر نہ مستحب پہ عمل کیا تو قیامت آ جائے گی. اور کئی ایسے مستحبات ہیں وہاں ہمارا کلچر نہیں ہے تو ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. تو عشاء اب مغرب کو جلدی پڑھنا مستحب ہے. اب قیامت آ جائے گی اگر 10 منٹ بھی لیٹ ہو گئی تو. آتی ہے کہ نہیں آتی قیامت؟ ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ اذان لیٹ دی 10 منٹ, اب اذان لیٹ دے کر دیکھیں تو صحیح 10 منٹ ذرا. قیامت نہ برپا ہوئی تو پھر کہنا. اس کو جلدی پڑھنا مستحب ہے, لہٰذا ہم نے اس مستحب کو فرض بنا دیا. عشاء کو لیٹ پڑھنا مستحب ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم نے دین کو بڑا سخت بنا دیا ہے اور اپنے لیے بڑا مشکل بنا دیا ہے. اب تو مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کسی نمازی کا انتظار بھی نہیں کرنے دیتے. ہم تو کہتے جلدی جلدی کریں جی, جماعت کھڑی کریں. رمضان المبارک میں روزہ افطار نہیں ہوتا, آدھا کرتے ہیں آدھا نماز کے بعد کرتے ہیں. بھئی پہلے سارا کر لیں تو کیا ہے, مستحب بھی ہے نا, تو افطار کرنا بھی تو مستحب ہے نا. جب 2 مستحب مل جائیں تو پھر. اور اگلا مسئلہ, بھوک لگی ہو, نماز کھڑی ہو تو آپ کھانا کھائیں, نماز کو چھوڑ دیں, یعنی جماعت کو چھوڑ دیں, یہ مستحب ہے. جماعت کھڑی ہو اور آپ کو بھوک لگی ہو, کھانا سامنے آ گیا ہو, ادھر آپ نہ کریں کہ میں نے کھانا بعد میں کھاؤں گا. نہیں, شریعت کہتی ہے پہلے کھانا کھاؤ, آپ کی ٹینشن ختم ہو, پرسکون ہو, فریش ہو جائیں, پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں تاکہ آپ کا دل تو لگے. ہم کہتے ہیں نہیں جی جماعت چلی جائے گی, پتہ نہیں جماعت چلے گی تو کیا ہو جائے گا. تو اسلام نے سہولتیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے. وہاں اب ثواب کس چیز کا زیادہ ہے؟ اب جماعت کے ساتھ ثواب, نماز پڑھنے کا ثواب نہیں, اب کھانا کھانے کا ثواب زیادہ ہے اگر بھوک لگی ہو تو. تو کئی چیزوں کو مستحب فرض بنا دیا, اور میں نے یہ 2 مثالیں دی ہیں آپ کو. یہ ہم نے مستحب کو فرض بنا دیا اور ایک مستحب ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیر سے نماز عشاء پڑھتے, ازواج کے پاس جاتے, خیر و عافیت دریافت کرتے, ان کے پاس بیٹھتے, گپ شپ لگاتے. تو بیوی کے ساتھ بغیر کسی کام کے بیٹھنا, گپ شپ لگانا, یہ میرے نبی مکرم کی سنت ہے. جسٹ گپ شپ لگانا, بیٹھنا. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جس زوجہ کے گھر میں آپ کی باری ہوتی, آپ اس کے حجرے میں تشریف لے جاتے, اور پھر عشاء کے بعد آپ سو جاتے. عشاء کے بعد آپ کے پھر کوئی معمولات نہیں ہوتے تھے عشاء کی نماز کے بعد, اس لیے عشاء کو لیٹ کرتے تھے. تو یہ عشاء کی نماز کے فوری بعد سو جانا یہ سنت ہے, لیکن وہ شرط ہے کہ اس کو لیٹ پڑھیں. یہ نہیں کہ 7 بجے 6:45 نماز پڑھ لی تو 7 بجے سو گئے. ابھی وقت ہے, آپ اپنے بچوں کو, آپ بیوی کو ٹائم دینے کا وقت ہے ابھی. برکیف یہ مستحب میں نے بتایا, کو فرض واجب نہیں. تو عشاء کے بعد پھر حضور آرام فرما ہو جاتے.
اور پھر تہجد کے وقت آقا اٹھتے اور تہجد کی نماز ادا فرمانے کے بعد اب اگلی روٹین بھی سن لیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقت دینا یہ سنت ہے اور بیوی کا حق ہے کہ اس کو وقت دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور فجر کی تہجد کی نماز کے بعد حضور گھر میں میرے پاس بیٹھے رہتے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حضور نوافل دیگر پڑھتے رہتے, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے, نہیں فرمایا میرے ساتھ گپ شپ لگاتے حضور, میرے ساتھ حضور باتیں کرتے رہتے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی اپنا ہے, مطالعے کا ثواب بھی اپنا ہے, تو بیوی کو وقت دینے کا ثواب کتنا ہے حضور کر رہے ہیں. تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک حضور میرے پاس بیٹھتے باتیں کرتے. تو یہ بھی حضور کی سنت ہے. پھر اس کے بعد فجر ہو جاتی, فجر کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ, پھر اپنے معمولات میں ضرور مشغول ہو جاتے. تو وقت دینا, بیٹھنا, گپ شپ لگانا, گفت و شنید کرنا, مختلف معاملات زیر باس لانا, یہ ثواب بھی ہے, یہ سنت بھی ہے. یعنی انسان کی پوری زندگی عبادت کے ساتھ تعبیر ہے نا. تو یہ جو بیوی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے, بچوں کے ساتھ وقت گزر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے, رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے, والدین کے ساتھ وقت گزر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ جو بات سننے کے بعد وہ مسکرا پڑیں, جہاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے. یعنی خوش کرنا, اب اندازہ کریں عام فرد کو خوش کرنے کا ثواب بھی ہے, والدین کو خوش کرنے کا کتنا ثواب ہے. فرض کے بعد عام لوگوں کے لیے سن لیں, فرض کے بعد حضور نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرض کے بعد سب سے زیادہ ثواب کسی مومن گھرانے کو خوش رکھنا ہے. کسی گھرانے کو, کسی خاندان کو خوش رکھنا فرض کے بعد سب سے زیادہ ثواب ہے. تو وقت دینا میرے نبی مکرم کی سنت سے. اور پانچواں حق, بیوی کا ہاتھ بٹانا, گھریلو کاموں میں مشغول رہنا بیوی کے ساتھ. اس سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اس سے اس کے کاموں میں اگر مدد کریں تو اس کی تھکاوٹ بھی کم ہوگی, اس کو اچھا لگے گا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ کام کرتے تھے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا. یعنی جب حضور گھر میں ہوتے تو فرماتی ہیں کہ یہ بھی بخاری شریف کتاب النکاح, آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام میں لگے رہتے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا. یعنی نماز کے لیے حضور جاتے, باقی ہمارے ساتھ کام کرتے رہتے. اور آقا گھر کے کام خود کرتے, اپنے کام بھی, جوتا گانٹتے, کپڑے سلائی کرتے, صفائی کرتے, حتیٰ کہ روٹی پکانے میں بھی مدد فرماتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ جا رہے ہیں, صحابہ کے ہمراہ, راستے میں پڑاؤ ہوا, کھانا پکانا تھا, تو صحابہ نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے. کسی نے کہا کہ میں آٹا گوندوں گا, کسی نے کہا میں پانی لاؤں گا, کسی نے کہا میں ہنڈیا بناؤں گا. حضور سنتے رہے. آقا جب سارے کے کام ختم ہو گئے, ایک کام رہتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا, باہر سے چن چن کے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ تکلیف نہ فرمائیں. فرمایا آگے سے جملہ, فرمایا ایسا کام کرنے میں آپ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. تو لیڈر کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے اور انہی سے کروائے, نہیں, ان کے ساتھ کرے بھی, ان کے ساتھ کرے بھی. تو حضور گھر کا کام کاج کرتے. تو یہ بھی سنت ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, عورتوں کے ساتھ گھر کے امور میں مدد کرنا. یہ رن مریدی نہیں ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے
برداشت کرنا. اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا عورت کی طرف سے تو اس کو برداشت کرے، یہ حضور کی سنت ہے. اس حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. ایک شخص ان کے پاس گیا اپنی ناچاکی بیان کر کے اس کا حل لینے کے لیے، گھریلو ناچاکی. تو جب وہاں پہنچا تو دروازے پہ پہنچا، دستک دے دی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیوی کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو رہی تھی. اور جب بحث ہو رہی تھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دھیمی تھی اور زوجہ محترمہ کی آواز بلند تھی. اب یہ تو نہیں ہے کہ بدتمیزی ہو رہی تھی، لیکن تھوڑا سا ترش رویہ کہہ لیں یا سخت رویہ کہہ لیں یا سخت زبان کہہ لیں. آپ برداشت کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دروازے پہ آئے آپ تو دیکھا کہ وہ آدمی دروازہ کھٹکھٹا کے واپس جانے لگا ہے. آپ نے اس کو بلایا تو پوچھا آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا آیا تھا ایک مسئلہ حل کروانے کے لیے، لیکن مجھے لگا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، چونکہ جو مسئلہ میرے گھر میں ہے وہی مسئلہ آپ کے گھر میں ہے. تو آپ نے مجھے اس کا حل کیا بتانا ہے؟ تو سو میں جانے لگا. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے پھر بتایا. تو آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھ، معاملات زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تلخی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں برداشت کر رہا تھا. اس نے کہا ہاں. فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں برداشت کر رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا میری بیوی کے مجھ پر احسانات ہیں کچھ، ان احسانات کے بدلے کی وجہ سے میں برداشت کر رہا تھا. پوچھا کیا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ پہلا احسان تو اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں حرام سے بچا ہوا ہوں. میری ایک طبی خواہش ہے جو پوری ہوتی ہے. دوسرا احسان اس کا یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے. تیسرا احسان اس کا یہ ہے کہ میں اگر گھر سے باہر چلا جاؤں تو میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے. اور چوتھا اس کا احسان یہ ہے کہ میرے مال کی رکھوالی کرتی ہے، میرے مال کو فضول خرچ نہیں کرتی. تو یہ اس کے احسانات ہیں مجھ پر. تو جب اس کے احسانات ہیں تو تھوڑا بہت معاملہ ایسا ہو بھی جائے تو میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں. تو اس نے سنا کہ ہاں یہ تو احسانات مجھ پر بھی ہیں، تو آئندہ میں بھی برداشت کروں گا. تو یاد رکھ لیں، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے دھوئے، ہمارے جوتے پالش کرے، ہمارے گھر کی صفائی کرے، ہمارے لیے ناشتہ تیار کر کے رکھے ٹیبل پہ. اگر وہ کرتی ہے تو احسان کرتی ہے، فرض اس کا نہیں ہے، اس کا احسان ہے. اور جو احسان کرے نا تو مد مقابل پھر شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، شکریہ ادا کرتا ہے. تو اگر ایسی فضا ہو نا کہ بندہ احسان سمجھے اور پھر شکریہ ادا کرے، پھر اگر اونچ نیچ ہو جائے، لیٹ ہو جائے، پھر کھانا اچھا نہ بنے تو پھر آدمی برداشت کر لیتا ہے، پھر آدمی برداشت کر لیتا ہے. میں نے پچھلے جمعے واقعہ سنایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کھانا پکا تو اچھا نہیں تھا، تو پریشان تھی کہ حضور آئیں گے کھائیں گے تو کیا محسوس کریں گے اور کیا کہیں گے. اتنے میں آقا آ گئے تو فرمایا کہ کھانا لاؤ. تو جب کھانا لانے لگی تو پھر بھی پریشان تھی، حضور کے سامنے رکھ دیا پھر بھی پریشان تھی. حضور بانپ گئے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ. جب حضور نے کھانا تناول فرمایا تو حضور کو اندازہ ہو گیا کھانا اچھا نہیں بنا، کوئی معاملہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے. تو حضور نے احساس ہی نہیں ہونے دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ آج کھانا بہت اچھا پکا تھا، یعنی مجھے اچھا لگا. تو ان کی ساری پریشانی جاتی رہی، ان کی وہ جھجک جاتی رہی. تو ایسا کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. ہم نے کبھی یہ سنت پوری کی؟ وہ کون سی ہم نے تخصیص کر دی نا، یہ سنتے ہیں جو پوری کرنی ہیں. ان سنتوں کو تو ہم نے سنت سمجھنا ہی نہیں نا.
ایسے معاملات میں ہم غصے میں آنا وہ سنت سمجھتے ہیں، شاید ڈانٹنا وہ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن برداشت کرنا وہ سنت نہیں سمجھتے۔ اور ہمیں یہ اصل میں اگر پتہ ہے بھی تو اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ سنت بھی ہے، کلچر ہی نہیں ہے نا، چونکہ اسلامک کلچر نہیں ہمارا۔ ہم نے اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع گزارنے کا اپنے ساتھ عہد ہی نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہماری زندگی حضور کے تابع ہو کر گزرے۔ ہماری یہ منزل ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ایسے زندگی گزارو۔ ہم نے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، ہم کبھی چاہتے ہی نہیں ایسا کرنا۔ اگر چاہیں تو پڑھیں حضور کی سیرت کو، اللہ جل مجدہ کے فرمان کو پڑھیں کہ ہم نے معاشرت کیسے گزارنی ہے، ہم نے خانگی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اولاد کے ساتھ کیسے وقت بسر کرنا ہے، تو پھر اندازہ ہوگا۔ وہ ساری پریشانی جاتی رہی، فریش ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ برداشت کرے۔ اب ایک واقعہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے ولی کامل تھے، حتیٰ کہ یہ سلطان محمود غزنوی ان کا مرید تھا۔ اب ان کو ایک مرید ملنے آیا، بڑا متاثر تھا ان کی زندگی سے، تو ملنے کے لیے آیا۔ گھر آیا تو گھر والوں سے پوچھا کہ ابو الحسن خرقانی صاحب سے ملنا ہے، تو گھر والوں نے آگے سے 2-4 سنا دی، کہ کہیں باہر گیا ہوگا، جیسے آپ ویلے ایسا آپ کا پیر ویلا۔ میں 2-4 سنا دی، بیوی ایسی تھی۔ تو آپ باہر نکلے، وہ مرید باہر نکلا تلاش کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی شیر کی سواری کر کے آ رہا ہے۔ مقام یہ شیر پہ بیٹھا آ رہا ہے۔ مرید کے ذہن میں گیا کہ بیوی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، باہر یہ مقام کہ شیر بھی سمجھتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور دوست ہیں، بیوی حیا نہیں کرتی، شیر حیا کرتا ہے۔ تو آپ جب قریب آئے تو حیرانگی سے کہا حضور عجیب معاملہ ہے، بیوی نے تو 2-4 آپ کے بارے میں سنا دی مجھے کھری کھری، آپ کا یہ مقام ہے، تو بیوی کے ایسا کیوں سمجھتی ہے؟ پھر آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتی، آپ سے متاثر نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے آپ سے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیوی ہر شوہر سے مطمئن نہیں ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے بس شاید یہ مقام جو مجھے ملا ہے اپنی بیوی کی سختی کو برداشت کرنے کی وجہ سے ہی ملا ہو۔ وہ میرے ساتھ سخت رویہ رکھتی ہے، میں نرم رکھتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا ہے نا جو میری مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، شاید اس کا یہ صلہ مجھے ملا ہو۔ اس طرح کی باتیں پھر سوچ لینی چاہیے جب معاملہ خراب ہو جائے، جب گڑبڑ ہو جائے تو مارنا پیٹنا، گھر سے نکالنا، نوبت، معمولی چیزوں سے میاں بیوی کی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، بالکل معمولی، ایک چنگاری نما، تو پھر وہ آگے بھڑکتی چلی جاتی ہے، پھر الاؤ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں اس کو کیسے ختم کریں؟ میاں بیوی کے اندر جیتنے والا نہیں جیتتا، ہارنے والا جیتتا ہے۔ یہ میرا جملہ توجہ طلب، جیتنے والا نہیں جیتتا، ہارنے والا جیتتا ہے۔ چاہے جو فریق بھی ہار جائے، بحث میں سے جو ہار جائے وہ جیت گیا، اور جو سمجھے کہ میں نے بحث میں جیتنا ہے وہ کبھی نہیں جیتا، وہ ہارتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جب میاں بیوی کی لڑائی ہو پھر ہارنا چاہیے، جیتنا نہیں چاہیے۔ یہ ہار جانا یہ اسلام ہے، اسی میں جیت ہے، اسی میں پیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے برائی سے بچانا، یعنی ایسا ماحول پیدا کرنا کہ برائی نہ کرے۔ قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے ازواج کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ کہ ایسا ماحول پیدا کرو کہ وہ برا کام نہ کریں، ان کو کھانا حلال کا دو۔ اب حرام کی کمائی سے جب ان کو پروان چڑھائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کو آگ سے بچانا ہے تو ان کو حرام نہ کھلایا جائے،
حرام نہ کھلایا جائے۔ حرام کی کمائی سے پلتا ہوا جسم پھر جہنم کا ایندھن ہے، لہذا جھوٹ بولنے سے روکا جائے، چوری کرنے سے روکا جائے، بددیانتی کرنے سے روکا جائے، دھوکہ دینے سے روکا جائے، کسی کا حق مارنے سے روکا جائے، حرام کی طرف راغب نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی حق ہے عورت کا کہ اس کو حلال کھلایا جائے اور اس کو حرام سے بچایا جائے۔ وقت تھوڑا ہے آخری، پھر اس کے بعد اگلے جمعے انشاءاللہ مرد کے کیا حقوق ہیں اور عورت کی کیا ذمہ داری، اس پر بات کریں گے۔ آخری بات کہ مرد عورت کے لیے مزین ہو، بن سنور کے رہے۔ مرد، ہم تو یہ سنتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری ہے صاف کپڑے پہننا، بن سنور کے رہنا، بناؤ سنگار کرنا، میک اپ کرنا، نہیں، مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب مرد عورت کے قریب ہو اور عورت کو مرد کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، کپڑوں سے بدبو آ رہی، تو اس کو اچھا لگے گا؟ حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سنور کے رہتا ہوں۔ یہ امام قرطبی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا کہ میں بیوی کے لیے بن سنور کے رہتا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ لہذا جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ تو جس طرح مرد چاہتا ہے کہ عورت صاف ستھری رہے، اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا مرد صاف ستھرا رہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔